अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की कठपुतली हुकूमत ने डिक्टेटर ज़िया और डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के अदवार के भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, याद ताज़ा कर दी है। आज सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को गिरफ़्तार किया गया है और बड़ा एक मुतनाज़ा तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया है। ड्रामाई अंदाज एक अपनाया गया है। FIR 15 मिनट के यानी 9 बजे सुबह आज ही FIR कराई जाती है लाहौर में, और गिरफ्तारी 9:15 इस्लामाबाद से हो रही है। लेकिन उनके घर पर सिविल कपड़ों में धावा बोल दिया गया। अंदर एक लोग घुस आए और मोहसिन बेग को नहीं पता कि भाई कौन लोग आए हैं, तो उनके पास पिस्टल भी था, वो भी उठा लिया। उन्होंने फायर शायर भी किया है, वो खुद मान भी रहे हैं। आज अदालत में हुआ, उन्होंने तस्लीम किया है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो भी आज के वीलाग में आपके साथ शेयर करूंगा। और मोहसिन बेग और इमरान खान का क्या ताल्लुक़ रहा है, वो आपस में दोस्त रहे हैं, फिर दुश्मन कैसे बन गए हैं, तो इमरान खान ये भी बताऊंगा। और इमरान खान का इस केस का साथ क्या लिंक बनता है मोहसिन बेग को गिरफ्तार कराने के हवाले से, और मोहसिन बेग पर जो तशद्दुद किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और असल इल्ज़ाम क्या है, बज़ाहिर इल्ज़ाम क्या है, और असल कहानी क्या है मोहसिन बेग के हवाले से वो भी बताऊंगा। और PTI की जो सहाफ़त के हवाले से जो कारस्तानियाँ रही हैं सहाफ़ियों के साथ, जो इस दौर में हुआ है, ये कि परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया दौर की याद ताज़ा हो रही है कि भाई उनके दौर में तो ये ऐसा होता है, किसी मुंतखब हुकूमत या जमहूरी हुकूमत में ये नहीं होता। तो आज सुबह व्यूअर्स, मोहसिन बेग के घर में दाखिल हुए कुछ लोग और सिविल कपड़ों में, कोई पुलिस एहलकार भी नहीं थे। जब अंदर दाखिल हुए तो मोहसिन बेग को मोहसिन बेग के बकौल कि मुझे नहीं पता कि भाई कौन लोग दाखिल हुए, मैंने डाकू शाकू समझे, तो पिस्टल मेरे पास लाइसेंस का होता है, असलहा होता है। मोहसिन बेग जो है ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी, बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है इस वक्त भी, 2000 से लेकर अभी तक टॉप की एजेंसी है ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी। आप खबरें पढ़ते होंगे। और जना अखबार, ये मलिक रियाज का अखबार था पहले, फिर इन्होंने ले लिया था मोहसिन बेग ने। उन दोनों के, जना अखबार के और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर इन चीफ हैं, बहुत अच्छे तजिया नगार हैं, इमरान खान के दोस्त भी रहे हैं। लेकिन बाद में इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से दुश्मन बन गए इमरान खान, क्योंकि बर्दाश्त तो नहीं करते ना कि तनकीद। वो तो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि अपोजिशन मेरे पे तनकीद कर रही होती है, मुझे ये तकरीरों में, पब्लिक अवामी जलसों में ये कह रहे होते हैं खान साहब, तो इनमें बर्दाश्त नहीं है। अब जो मोहसिन बेग है, इन्होंने न्यूज़ 1 चैनल जो है उस पर एक प्रोग्राम में, गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में एक बात की। गरीदा फारूकी ने, उसमें जनरल अमजद शुएब भी थे और भी थे, तो उसमें गरीदा फारूकी ने कहा कि भाई इमरान खान ने जो मुराद सईद को पहला नंबर दिया है, तो मुराद सईद की परफॉर्मेंस क्या है। तो मोहसिन बेग ने जवाब दिया कि भाई ये परफॉर्मेंस जो है रेहाम खान अपने किताब में लिख चुकी है। तो बाकी तजिया निगारों ने भी ये बात की। लाइटर मूड में एक बात हुई, ये कोई इतनी कोई ख़राब या गैर पार्लिमानी कोई बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि रेहाम खान का किताब पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुका है, जिसको पाकिस्तान में अभी तक बैन भी नहीं किया गया, वो मौजूद है। और पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ये रेहाम खान की किताब लेकर आए थे और लहरा लहरा कर उसके मुख्तलिफ पेजेस से हवाले जा रहे थे, दिए हैं पार्लियामेंट में, और वो कार्रवाई से हज़फ नहीं कराया स्पीकर ने। तो इसका मतलब है अब अब्दुल कादिर पटेल ने इसी किताब का हवाला दे के अब मुराद सईद की मिट्टी पलीद की थी कौमी असम्बली में, तो कोई उसका कोई हज़फ भी नहीं कराया गया। यानी वो सारे टीवी चैनल्स पर फिर रिपोर्ट भी होता रहा, और ये तकारीर, ये पूरी कार्रवाई कौमी असम्बली के मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट भी हुई है, लाइव नशर भी हुई है। इसके अलावा मुराद सईद से खुद एक मज़ाहिया प्रोग्राम में, टीवी टॉक शो में, बड़े टीवी चैनल पर पूछा गया कि आप जब वेले होते हैं फारिग टाइम में, आप मियाँ वाले के साथ होते हैं या घर वाली के साथ होते हैं, तो वो उसने काका लगा के हंस के टाल दिया था। तो
اگر اتنا کچھ مختلف ٹی وی چینلز پر یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے ریحام خان کی کتاب کی مراد سعید کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، تو اگر محسن بیگ نے جملہ کہہ دیا کہ جی ریحام خان نے لکھ دیا ہے لائٹر موڈ میں، تو محسن بیگ نے کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں کیا، لیکن نیوز ون چینل پر پابندی حکومت نے لگا دی پیمرا کے ذریعے، 24 گھنٹے تک پابندی تھی، شور شرابہ ہوا تو اس کے بعد احتجاج ہوا، مذمتیں آئیں بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے، تو اس کے بعد پھر حکومت نے اسلام آباد میں کچھ سیکٹرز میں جو ہے نشریات بحال کر دی، لیکن باقی ملک بھر میں مختلف شہروں میں کیبل آپریٹرز کو کہا دیا گیا کہ بھئی یہ 185 نمبر پہ 183 نمبر پہ یعنی 250 نمبر سے اوپر بھیج دو نیوز ون کو۔ تو نیوز ون چینل کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا، پریشر یہ تھا نیوز ون پہ کہ بھئی ایک تو غریدہ فاروقی کو فارغ کیا جائے اور ان کا پروگرام آف ایئر کیا جائے، بند کیا جائے، اور محسن بیگ پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ کسی ٹی وی چینل پر، یہ پیمرا کو کہا گیا۔ پیمرا کے لوگوں نے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیمرا میں، انہوں نے بتا دیا کہ حکومت کا پریشر ہے، پیمرا کا اس میں قصور نہیں ہے، ظاہر ہے پیمرا تو لوگ ملازم ہیں جو اوپر سے حکومت حکم کرتی ہے۔ اب یہ جاتے جاتے جب حکومت کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، حکومت کی کشتی ڈوبنے والی ہے عمران خان کی، تو جاتے جاتے بھی صحافیوں کو اس طرح حشر کر کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو رضی ہے لاہور کے صحافی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے، پھر عمران شفقت کو گرفتار کیا گیا تھا، ابھی ریسنٹلی لاہور سے ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے، تو مطیلہ جان کو پتہ نہیں اٹھا لیا گیا تھا، بہت سارے اور صحافی نصرت جاوید ہیں، مرتضیٰ سولنگی ہیں، طلعت حسین ہیں، مطیلہ جان ہیں، بہت سارے صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا، جواد فیضی ہیں، میں بھی بے روزگار رہا تھا 11 مہینے تک، تو بہت ہزاروں کی تعداد میں صحافی بے روزگار رہے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، حق سچ بولتے ہیں، ان کو یا تو معاشی قتل کیا جاتا ہے، بے روزگار کرایا جاتا ہے، نوکری سے نکلوایا جاتا ہے، یا ان کو اداروں کے ذریعے اٹھوایا جاتا ہے، ایجنسیوں کے ذریعے یا حساس اداروں کے ذریعے یا ایف آئی اے کے ذریعے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے ان کے گھر میں۔ آج جو محسن بیگ کے ساتھ ہوا ہے، محسن بیگ ایک بڑے نامور جرنلسٹ ہیں اور اچھے کردار کے، ان کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے، اچھی دعا سلام ہے، تو ان کو آج گھر میں گھس کے ان کے سول کپڑوں میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی گرفتاری کا وارنٹ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں فلاں نے بھیجا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں فلاں نے بھیجا ہے، میں عارضی انسپیکٹر ہوں، سول کپڑوں میں عارضی انسپیکٹر، بھائی دکھا دیں۔ انہوں نے جب شناخت دکھائی تو کوئی پشتون پتہ نہیں کون، جعلی آئی ڈی کارڈ والے کتنے افغانی یا لوگ ادھر مل رہے ہیں، جعلی آئی ڈی کارڈ، ایف آئی اے کے جعلی افسر پکڑے گئے ہیں، مختلف، یہ جعلی بھی بن سکتے ہیں، کوئی نہیں، لیکن کوئی پولیس والا تو ہوتا ہے نا۔ محسن بیگ نے پھر ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، فائر شائر بھی کیا ہے، تو پھر اسلام آباد پولیس کو بلا لیا گیا۔ محسن بیگ نے اپنا شمشاد مانگٹ ہیں جو روزنامہ جناح کے ایڈیٹر، ان کو فون کر لیا، وہ بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے ڈی ایس پی سے بات کی، پولیس آ گئی، پولیس کو، اسلام آباد کی پولیس کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب دیکھیں کمال کتنا کر رہے ہیں کہ بھائی 9 بجے مراد سعید ایف آئی آر کرا رہا ہے لاہور میں، اور 9:15 بجے ان کے پولیس گھر میں داخل ہوتی ہے، تو لاہور سے یہ کوئی جن تھے کیا تھے، کوئی موکلات ان کو اٹھا کر لائے، کون لایا بھائی 15 منٹ کے اندر لاہور سے اسلام آباد تک، کس نے چھاپا مروایا؟ تو پھر شکر ہے کہ یہ ہوا کہ صحافتی تنظیمیں، صحافی جاگ اٹھے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں انور رضا، پی ایف یو جے کے سابق صدر ہیں افضل بٹ، اور جو آر آئی یو جے ہے راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، یہ سارے صحافی جا کر تھانے پہنچے، اور یہ مرگلا تھانہ ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ ان کو لے جایا گیا۔ محسن بیگ پر تشدد کیا گیا ہے بے رحمانہ قسم کا، ان کو زخمی کیا گیا ہے، خون میں لت پت تھے ان کا۔ اب ظاہر ہے جب عدالت نے سختی کی کہ حکم دیا کہ بھائی محسن بیگ کو پیش کیا گیا جائے، کیونکہ محسن بیگ کے وکیل، صحافیوں کے وکیل، صحافی سینکڑوں کی تعداد میں تھانے پہنچ گئے، عدالت سے رجوع کیا گیا کہ بھائی محسن بیگ کو کسی نے اٹھا لیا ہے، پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا ہے۔ تو پھر متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بلا لیا گیا، ایس ایچ او آئے، ایس ایچ او کو کہا گیا محسن بیگ بلا ہمارے تھانے پہ ہیں۔
اچھا بات ان کو جب عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج ہیں ملک صاحب اسلام آباد کے، انہوں نے جب کہا کہ بھائی محسن بیگ کو ابھی پیش کریں، 1 بجے کہا گیا نہیں پیش کیا گیا، 2 بجے کہا گیا نہیں پیش کیا گیا، 3 بجے پھر کہا گیا کہ بھائی پیش کرو محسن بیگ کو، پھر جا کر کوئی 3:30-4 بجے کو، تقریباً 5 بجے میرا خیال ہے محسن بیگ کو، 4:45 راؤنڈ اباؤٹ یہی ٹائم ہوگا، تو محسن بیگ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے پھر سماعت کی، عدالت نے ریمانڈ تو ایک عدالت نے وہ اچھا دہشت گردی کا مقدمات 2-3 مقدمات محسن بیگ پہ دفعات لگوائی گئی ہیں کہ ایک تو جو اہلکاروں کے پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور پھر ATA کا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کی ایک عدالت نے ظاہر 2 عدالتیں ہو گئی نا، ایک سول عدالت ہو گئی، ایک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی عدالت جو ہے دہشت گردی کے خاتمے کی عدالت۔ اب ایک عدالت نے ان کو 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے، لیکن محسن بیگ کے وکیل نے عدالت کو درخواست کی کہ پولیس تشدد کرے گی، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر دیا جائے، لیکن عدالت نے بہرحال پولیس ریمانڈ پر ان کو دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد سماعت جو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، تو اس میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے پورا کیس سننے کے بعد اس کو غیر قانونی جو ہے چھاپا قرار دیا ہے، اور گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور IG اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ جو ملوث اہلکار ہیں، ملوث لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ FIA دعویٰ کر رہا ہے، پریس ریلیز جاری ہوا ہے لاہور سے FIA کا، FIA نے کہا ہے کہ جی ہم محسن بیگ یہ مدعیت میں مراد سعید کی مدعیت میں یہ پرچہ ہوا اور محسن بیگ کے خلاف، تو ہم نے چھاپا مارا FIA کی ٹیم نے محسن بیگ کے گھر پہ، تو محسن بیگ اور اس کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی ہمارے اوپر، اور جب ان کی گولیاں ختم ہو گئی، یار جملہ دیکھیں، جب گولیاں ختم ہو گئی، یہ تو بڑے دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کے لیے لکھا جاتا ہے بھائی، کہ جب گولیاں ان کی ختم ہو گئی تو ہم نے ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ تو محسن بیگ، یار میں اسلام آباد میں جب سے آیا ہوں 20 سال پہلے، تو محسن بیگ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں، 20 سال سے جانتا ہوں، 20 سال سے وہ ادارہ ایک چلا رہے ہیں، ٹاپ کلاس کا ادارہ جو نیوز ایجنسی آن لائن، اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اونر ہیں، اور اس کے بعد پھر اخبار ہے ان کا، اور ان کے پاس درجنوں ملازم ہیں، جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، ان کا دفتر ہے، ادارہ ہے، تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے محسن بیگ کو، لیکن محسن بیگ پر دہشت گردی کا ایک دفعات جو ہیں لگائی گئی ہیں، اور عدالت میں بہرحال ان کا عدالت نے پھر میڈیکل کرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو صحافیوں نے اس پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے آج مظاہرہ بھی کیا آن لائن۔ اچھا آن لائن کے دفتر پہ، جناح اخبار کے دفتر پہ بھی 2 دفعہ FIA نے آج ریڈ کی ہے، اور پھر محسن بیگ کے گھر پر 3 دفعہ کی ہے۔ ایک دفعہ محسن بیگ کو گھسیٹ کر لے گئے، اور اس کے بعد محسن بیگ کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، پھر شام کو محسن بیگ کی لاہور کی FIA جو ہے پہنچ گئی، اور پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ خان صاحب کے یہ اتنے کلوز رہے ہیں محسن بیگ کہ خان صاحب ان کو فون کرتے تھے، دوست جو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب فون کرتے تھے کہ یار محسن آپ کے کچن کا کھانا بہت اچھا ہے، دسترخوان آپ کا بہت بڑا ہوتا ہے، یار کھانا بنواؤ میں آ رہا ہوں۔ تو خان صاحب ان کے گھر پہ جا کر کھانا کھاتے رہے ہیں، اور وہ خان صاحب محسن بیگ کے ساتھ، کیونکہ محسن بیگ کچھ عرصے سے عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر جا کر، اور محسن بیگ نے سلیم صافی کو بھی انٹرویو دیا تھا، بہت ساری ایسی باتیں خان صاحب کے خلاف انہوں نے ڈسکلوز کی ہیں جو خان صاحب کو اچھی نہیں لگیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کھولنا چاہتا۔ عمران خان کو 2 ارب روپے کی بھی کوئی بات کی ہے کہ 2 ارب روپے چندہ بھی دلوایا تھا ان کو، تو بہت ساری باتیں اب خان صاحب نے ذاتی معاملہ، ذاتیات کا معاملہ بنا دیا ہے محسن بیگ کا۔ تو اب جو محسن بیگ پر تشدد کیا گیا ہے، جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کا خون چہرے سے نظر آ رہا تھا، گالوں سے، ان کے آنکھوں پہ زخم نظر آ رہے ہیں، ناک پہ ان کے ناک کی ہڈی ان کی توڑ دی ہے، اس طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اور محسن بیگ پھر بھی ان کا حوصلہ بلند تھا، وہ گھبرائے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب ان کی ویڈیو آئی تو میں سن رہا تھا، تو محسن بیگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا کیا کون سی بڑی بات کر دی، یہ ریحام خان سارا کچھ لکھ چکی ہے، اور ریحام خان کی کتاب پہ پابندی کیوں نہیں لگا رہی حکومت؟ ابھی تک تو کوئی کارروائی ریحام خان پہ یا ان کے کتاب کے خلاف نہیں کی۔
تو میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرے خلاف یہ کیا جا رہا ہے؟ اور پولیس کی تحویل میں ایف آئی اے والے تشدد کر رہے ہیں سول کپڑوں میں، پولیس تھانے میں تھانے میں ہوں، پولیس کی کسٹڈی میں ہوں، اور تشدد میرے پہ ایف آئی اے کے اہلکار سول کپڑوں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کا، یہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ جی غریب امیر اور جو بڑے چھوٹے کے لیے ایک قانون بناؤں گا، ایک پاکستان بناؤں گا، یہ ایک پاکستان بنایا ہے کہ آپ تنقید برداشت نہیں کر پا رہے۔ ساری جماعتوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، آصف علی زرداری نے مذمت کی ہے، بیان جاری کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے، مولانا فضل الرحمان نے، نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے، رانا ثناء اللہ نے، پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے، جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے، شیری رحمان نے، نفیسہ شاہ نے، جو سلیم مانڈوی والا نے، جتنے بھی مولا بخش چانڈیو نے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، جے یو آئی کے، جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ بھائی یہ صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش ہے۔ اب جاتے جاتے خان صاحب جو ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی مرضی، منشا اور ان کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور حالانکہ اتنا کوئی بری بات بھی نہیں کہی انہوں نے، جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتا رہا ہے وہی چیزیں انہوں نے کہی ہے، وہ بھی لائٹر موڈ میں کہی ہے، وہ بھی اتنی کوئی گندے طریقے سے نہیں بات کی، جس طرح پہلے گندے طریقے سے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ بات پیش ہوتی رہی ہے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے، پی ٹی آئی کے مخالفین کی جانب سے، ایسی بھی بات اتنی بھی سخت نہیں کی، لیکن خان صاحب کو ذاتی شاید ان کے کھندک ہے، ان کو تکلیف ہے محسن بیگ سے، اس لیے وہ محسن بیگ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور بہرحال محسن بیگ کی وارثی اور مالکی فوری طور پر ہوئی، صحافی پہنچے، نہیں تو پتہ نہیں محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا جاتا، جس طرح مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور مطیع اللہ جان کا بھی فوری طور پر مالکی ہو گئی، وارثی ہو گئی، سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئیں، صحافی کھڑے ہو گئے، اسی طرح محسن بیگ کے لیے بھی صحافی کھڑے ہو گئے اور سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہو گئیں، اسی لیے محسن بیگ کو کچھ بچت مجھے لگ رہا ہے کہ ہوئی ہے، نہیں تو خان صاحب کا پتہ نہیں ایف آئی اے اور ایف آئی اے استعمال ہو رہا ہے یار صحافیوں کے خلاف، اور وہ بھی بولنے پہ اپنے لچھن نہیں دیکھ رہے، کرپشن نہیں دیکھ رہے، اپنی نااہلیہ نہیں دیکھ رہے، اپنے لوگ جو کچھ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی تنقید بھی نہ کرے۔ یہ ہے خان صاحب کا نیا پاکستان۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔